बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। नाजरीन, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पहला अशरा मुकम्मल हुआ है रमज़ानुल मुबारक का, जो कि रहमतों का अशरा था, और अब इस दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है। इस अशरे को मग़फ़रत का अशरा कहा गया है, और हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की ये जो बाबरकत सातें हैं, ये जो बड़े पुरनूर लम्हात हैं, रहमतों के लम्हात हैं, एक एक लम्हे का इससे फ़ायदा उठाएं। और ख़ास तौर पे जो मग़फ़रत का अशरा है, अल्लाह ताला के हजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, नादिम हुआ जाए, उसके आगे सरबत सजूद हुआ जाए। और ख़ास तौर पे हम आपसे पहले भी दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का, और बिलखसूस इस रोज़े का, जहाँ पर बहुत से इसके मकसद हैं, एक बुनियादी मकसद ये भी है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारे जो बहुत से ऐसे लोग हमारे कर्बो जवार में हैं, हमें मालूम नहीं होता ही ना कि हमारे नेबर्स में ऐसे लोग होते हैं जो मुआशी तौर पे सफ़ेद पोश होते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता है कि वो बेचारों ने 2 वक्त का खाना भी खाया है या नहीं खाया है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि बजाय इसके कि वो खुद ये नौबत आए कि अपना हाथ आगे करें, हमें खुद उन तक पहुंचना चाहिए है और अपने आसपास ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए है जिनको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। रमज़ान का बुनियादी मकसद भी यही है, और मेरा ख्याल है कि हम सब में इसकी खैर भी हमारे लिए यही है कि हम ऐसे लोगों का लाजमी ख्याल रखें। बेशक ऐसा ही। और वजह बड़ी अच्छी बात की आपने, दूसरा अशरा शुरू हो गया है और मग़फ़रत का अशरा है, और वाकई हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने तमाम सामीन को कोई ऐसी बातें बताएं जिससे हम भी रहनुमाई ले सकें और वो भी इस प्रोग्राम के तहत जो है रहनुमाई ले सकें। तो व्यूअर्स, जब अशरा दूसरा शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जहन में आता है कि ईद भी सर पे आने वाली है, और जब ईद की बात होती है तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिबास, कि हमने क्या पहनना है, कैसे तैयारी करनी है। और ख़वातीन जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं अपने लिबास के बारे में, बल्कि अब तो मर्द भी मेरा ख्याल है उतने ही कॉन्शियस होते हैं। अब तो मर्द भी ख़वातीन से इस मामले में कम नहीं है। जाहिर है, वो भी कहते हैं कि मैचिंग होनी चाहिए, ट्विनिंग होनी चाहिए। तो आज के जो हमारी मेहमान ख़ास हैं वो ऐसी शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनका एक ब्रांड है, ब्रांड कट पीस के नाम से उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जहां स्पेशली जो बहुत अच्छी बात है इस ब्रांड की, ख़वातीन जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स उन्होंने बनाई हैं, ख़वातीन को उन्होंने मुस्तहकम किया है, मजबूत किया है। और उनके ब्रांड में आज भी हम देख सकते हैं हमारे सेट पर भी काफ़ी ख़वातीन जो है खड़ी हुई हैं जो कि उस ब्रांड की को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। तो और इसके साथ साथ इन ब्रांड्स में 50 से 90% तक डिस्काउंट की वजह भी सोशल मीडिया पे आपने देखा है, उसने धूम मचाई हुई है। और इसके साथ साथ जो है वेलफेयर कामों में भी ये जो ब्रांड है बहुत आगे है। वीआईपी पैकेजेस के तहत जो है उम्रे की भी इन्होंने काफ़ी लोगों को सादत भी दी है और उम्रे के लिए भी भेजा है। तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारे मेहमान ख़ास मलिक आसिम साहब से, CEO हैं ब्रांड कट पीस के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बहुत शोर मचा हुआ था सोशल मीडिया पे आपके ब्रांड का, बहुत कट पीस मेला चल रहा है, डिस्काउंट्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। ये सक्सेसफुल जो स्टोरी है, एक ब्रांड के पीछे एक सक्सेस स्टोरी होती है, वो सक्सेस स्टोरी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हुआ है और रमज़ान की ईद की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। और सक्सेस स्टोरी आपको ये बताना चाहूँगा कि बैक एंड पे हमारी स्टार्टिंग से ही, हम भी मिडिल क्लास से ही हैं, और हमेशा कोशिश होती है कि हमारे हक लाल के जो बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं वो ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो यही सोच लेकर आगे आए कि हमारे नहीं, किसी के भी ज़ाया नहीं होने चाहिए। तो हर एक की ख्वाहिश होती है ब्रांड पहने। तो ब्रांड मुश्किल था क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तो हमने ये नीयत की थी कि जब अल्लाह पाक ने दिया, और जब भी किया, क्योंकि हम लॉट्स का काम शुरू किया, मैं स्टार्टिंग में लाटे वगैरह ब्रांड से उठाते थे, तो जब ऐसा सा अल्लाह पाक ने बेहतर से बेहतरीन करते रहे, तो इंशाल्लाह लोग कहते हैं कि ये आप लॉट आगे बंद बेच देते हैं तो आप ओपन करके एक एक कस्टमर को क्यों नहीं बेचते हैं, क्योंकि आप जो है नफ़ा कम रखते हैं, आगे जो है नफ़ा बहुत महंगा सूट हो जाता है। तो फिर तब से हमने सिलसिला ये शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 15 साल हो गए इस फील्ड में, और हमने फिर कस्टमर्स के लिए ओपन किया, और हमने डिसाइड किया और नीयत की कि हम कम नफे पे काम करेंगे ताकि एंड यूजर का फायदा हो। तो कितने ब्रांड्स के साथ आप मुंसलिक हैं, कितने ब्रांड्स के साथ आप काम कर रहे हैं? अभी अंडर 50 नॉर्मली, जैसे ब्रांडों का नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के जितने मशहूर ब्रांड है ना, आपको एक ही रूफ के नीचे मिल जाते हैं, और डिस्काउंट आपकी सोच से ज्यादा। अच्छा, सबसे अच्छी चीज इनके ब्रांड की व्यूअर्स ये है कि रमजान में या ईद के दिनों में पैसा तो सभी कमाते हैं, बिल्कुल इनका ब्रांड पैसे के साथ साथ नेकियां भी कमा रहा है। वो इसलिए है कि एक आम आदमी जो है, मुतवसत तबके का बंदा, उसके लिए सबकी कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छा पहने, अच्छा पहनाए, खुद भी अच्छा पहने। तो ये चीज आपकी आइडिया किस तरह से आपके माइंड में आया कि
चीज भी क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो और हो भी इकोनॉमिकल, ताकि सब लोग उसको मीट कर सकें। बिल्कुल, हमारी सोच ये है कि हम कहते हैं कि ब्रांडेड कट पीस का एक मकसद ये है कि मिडिल क्लास को ब्रांड पहनाना, जिनके आज भी यानी कि ना वो कहते हैं कि हमसे आज भी ब्रांड में एंटर नहीं हुआ जाता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ आप जो रेप्लिका पहनते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो मोटो ये है, कसम खाई हुई है कि जिंदगी में ब्रांड पहनना है, ब्रांड के अलावा, और ब्रांड ही पहनाना है, रेप्लिका नहीं पहनना, जिसकी गारंटी है, जिसकी 20 वॉशेस की गारंटी होती है। वॉश करने के बाद जो है वो गंदा हो जाता है, वेयर ऑफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोगों ने भी ब्रांड पहने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसकी आपको तसल्ली होगी। बंदे को मैं कहता हूँ ब्रांड पहनता वैसे प्राउड फील होता कि मैंने ब्रांड पहना हुआ, कोई भी ब्रांड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना ब्रांड पहनाते हैं, रेप्लिका से सस्ता बेचते हैं। 98% तक का रिकॉर्ड मेरा ही है पाकिस्तान में, ओपनली 98% का मतलब कि 2% के पैसे दे कोई भी ब्रांड ले जाए। और अभी ईद के लिहाज से वैसे भी अभी कंटेनर्स पे कंटेनर है, स्टिच अनस्टिच ईच एंड एवरीथिंग, सब ब्रांड यहाँ पे मिल जाते हैं। पाकिस्तान के जितने मशहूर ब्रांड है आपको आपकी सोच से सस्ते मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनके चंद पैसों में, चंद पैसों में। तो ये ऑनलाइन बिजनेस है कि आपकी फिजिकल शॉप्स भी हैं? हमारे 2 प्लाजे हैं, एक बाल टाउन में फिजिकली, अच्छा। 3 मंजिला प्लाजे हैं, और तीनों इनके प्लाजों पर जो है ना हमारे यही एक्टिविटी हो रही होती है, और सब जगह पे ब्रांड ही ब्रांड जमीन पर बिखेर के बेचते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज भी ये बताइएगा कि ब्रांड्स जब आते हैं तो ये भी एक चैलेंज होता है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक नया फैशन क्या आ रहा है मार्केट में, वेरिएशंस क्या है। तो इस चीज़ को कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि आपका जो ब्रांड है वो खुद को भी अप टू डेट रखे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास मल्टी ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड्स हैं, 40 से 50 ब्रांड हमारे पास मौजूद होते हैं। उसके अलावा मेरे खुद के ज़ात के भी ब्रांड हैं। अच्छा। मेरे अपने 8 ब्रांड हैं। अच्छा, 8 ब्रांड मेरे हानिया मनाहिल। तो आपका ये जो आपकी फैक्ट्री है, आपका पूरा कहाँ स्ट्रक्चर कहाँ है, कहाँ से बनवाते हैं? जहाँ से ब्रांड बनवाते हैं कराची से, हमारे भी वहीं से बनते हैं। मेरा वेयर हाउस भी वहीं पर है, डिजाइनर भी वहीं पर बैठे हैं, सब कुछ वहीं से होता है हमारा। तो सेम वही चीज होती है, बस उनका एक नाम है। अच्छा, बल्कि आपके ब्रांड्स यहाँ भी पड़े हुए, हम चाहते हैं कि हम इनको खोल के भी देखें कि क्या है इसमें, प्रेजेंटेशन जो है ना, प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल जी, ये हम थोड़ी देर बाद खोल कर दिखाएंगे ताकि लास्ट में, और ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है वैसे भी। और इसमें ये हम लोगों के लिए बिल्कुल, और इसमें जो जेंट्स हैं वो मेरे अपने ब्रांड का है, और मानूर भी मेरे अपने ब्रांड का, लग्जरी भी मेरे हैं। मेरे टोटल लेडीज के 8 ब्रांड हैं। अच्छा आसिम, मुझे ये बताइएगा कि प्राइस क्या होती है? प्राइस सबसे जरूरी, क्योंकि आजकल लॉन का जोड़ा भी 15 से 20 हजार तक मिलता है, और ईदों पे तो आपको पता है इससे भी ऊपर जा रही हैं चीजें। खवातीन जो है स्पेशली बजट रखती हैं। हम लग्जरी की बात करते हैं, जैसे हमने 15,000 20,000 बोला ना, मेरे पास से ऐसा जोड़ा कम से महंगे से महंगा जो है ना 5-6 हजार में, 5-6 हजार नॉर्मल लग्जरी जोड़ा, डब्बे के अंदर पैक जो इसमें है। अभी आपको क्वालिटी भी वही, सेम ब्रांड, 5,000 में हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी भी है। एम्ब्रॉयडर्ड, लग्जरी का मतलब एम्ब्रॉयडर्ड, प्रिंटेड का मतलब कि सादा। अच्छा। मैं आपको चैलेंज करूंगा कि ब्रांड से ले लें या हमसे ले लें, एक ही चीज है। फर्क ये है कि वहां से 1 सूट मिलेगा, मेरे से उतने में 3 सूट मिल जाएंगे। तो कैसे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं? यार आपने तो हमारी मुश्किल बहुत आसान कर दी। जो इतने महंगे कॉस्ट कट कैसे कर रहे हैं, कैसे आप अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, ओवरहेड्स कैसे पूरे कर रहे हैं? ऑब्वियसली इसके बहुत ओवरहेड्स होते हैं। देखें, ये अल्लाह पाक पूरा कराने वाला है। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत बिल्कुल क्लियर है कि हमने एंड यूजर का फायदा करना है, क्वांटिटी पे काम करते हैं। ब्रांड बोलता है, लॉट जब उठवाते हैं उनको भी पैसे चाहिए होते हैं, हम एक सेकंड में उनको अमाउंट देते हैं, हमें सस्ता मिलता है, और हम भी आगे सस्ता बेचते हैं। इसीलिए बरकत है, हम उसमें लालच नहीं करते कि हम ज्यादा महंगा बेचेंगे। आपकी दुपट्टा मुहिम शुरू हुई थी सोशल मीडिया पे, आपने दुपट्टे फ्री बेचे, तो वो बांटे, हाँ बांटे, बेचे क्या बांटे। तो वो जो मुहिम थी उसके पीछे क्या आपकी एक थॉट थी, क्या थॉट प्रोसेस था? बिल्कुल, आज तो गलबन कोई 6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहिम को मुझे, और नेशनल इंटरनेशनल तक मुझे अवार्ड मिल चुके हैं इस मुहिम की वजह से। रोडों पे, मॉलों पे, कंट्री में, शहरों में, सब जगह हम दुपट्टे बांटते हैं। कहीं रोड, अभी आप मेरी गाड़ी पे बाइक लाइव जाके देखें, सूट या दुपट्टे मिलेंगे जो मैं रोडों पे गिफ्ट करता हूँ कहीं पर भी, और ब्रांड के, लोकल नहीं। हमें क्वालिटी भी वही और वही गिफ्ट करते हैं, ब्रांडों के दुपट्टे हम गिफ्ट करते हैं। इसके पीछे क्या विजन है? बेसिक हमने, मेरी वालदा और मैं, मेरी सोच और उनकी सोच एक ही है। मेरी वालदा और मैं एक ही हैं। समझ, आज मैं जो कुछ बोल भी रहा हूँ शायद मेरी वालदा ही बोल रही हूँ, क्योंकि एक कह रहे हैं रूहें एक ही है हमारी। मुर्शद है मेरे, और एक ऊपर बैठे हैं और एक घर पे बैठे हैं, बस 2 ही हैं। उनकी दुआओं से सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसे था कि हमारे घर पे दुपट्टे का रुझान बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह था, और हम एज ए मुस्लिम, हमारा कल्चर भी यही कहता है कि हमारी माँ बहन के सर पे दुपट्टा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। तो मैं देखता था मेरे घर पे है, लेकिन बाहर निकलता था बाहर नहीं है। तो मैं तो ये फैशन शो वाला को भी कहता हूँ कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर रैंप पे दुपट्टा लेके अगर शो करवा दें,
تو میں کہتا ہوں دوپٹے کا فیشن ہی نہ ہو جائے گا. کلچر ہے اچھا ہمارا، یہ چیز ہمارا بھی اچھی ہے تہذیب کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ سوشل جو نارمز ہیں ہماری اس کو بھی بالکل، پروموٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا یہ بتائے گا، ہم نے یہ چیز جس طرح پہلے ہنا نے بات کی کہ ماشاءاللہ آپ کے برانڈ میں آپ کے ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں وابستہ بالکل ہیں، ایسے ہی. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ خواتین کے بغیر معاشرہ اس طریقے سے اپلفٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ آئیڈیا آپ کی والدہ کا تھا کہ ساتھ ساتھ خواتین کو بھی اس میں شامل کیا جائے، امپاورمنٹ کے حوالے سے. بالکل. میری والدہ شروع سے کپڑے سٹچ کرتی تھی میری والدہ, اور محلے میں 50 خواتین کو کپڑے فری میں سلائی سکھاتی تھی. اچھا, یہ سوچ انہی سے شروع ہوئی. تو پھر یہ سوچ جب ان میں والدہ کرتی تھی اور میری والدہ نے کہا کہ میں بھی اسی طرح آگے آئی ہوں اور آپ کو بڑا کیا ہے, اور جو دیکھتے ہیں نا تو پھر رہا نہیں جاتا نا وہ اکثر. تو میری والدہ نے کہا کہ اگر ہم فری کاروبار شروع کروائیں تو ایک 10,000 روپے کی آج کل اماؤنٹ کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, لیکن دیکھا جائے تو بہت بڑی بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پیسوں سے کاروبار ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ 10,000 روپے سے میں کاروبار کر کے دکھاتا ہوں. اب ہمارے پاس کوئی بھی خواتین آئیں, 10,000 روپے کے ہم فری کاروبار کروا کے دیتے ہیں, جس کے کبھی ساری زندگی کسی نے پیسے نہیں دینے. اچھا, ساری زندگی. اور سب سے بڑی بات ہے, دیکھیں وہ کہتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی سہولت یہ موجود ہے, ہم سے 10,000 روپے کے کپڑے لے گئے, ہم کہتے ہیں پہلے رشتہ دار, بہن بھائی, رشتہ دار, محلے دار, پھر آن لائن. ترقی اس طرح ہوتی ہے. ہمارے سے کوئی بھی پروڈکٹ لے جائیں, لائف ٹائم زندگی بھر ایکسچینج پالیسی ہے. 10 سال بعد ہمارا سوٹ واپس لائیں, لڑکا سمائل کرتا ہوا واپس لے گا. کیا بات ہے, لائف ٹائم. پورے پاکستان کو چیلنج ہے یہ, کوئی نہیں. آپ نے بھی فرسٹ ٹائم سنا ہوگا, برانڈز بھی 10 دن مہینے کے بعد نہیں کرتے, 15 دن کے ان کے ہوتے ہیں میکسیمم. تو لائف ٹائم ایکسچینج پالیسی زندگی بھر کے لیے. اچھا, آپ تو ماشاءاللہ صحیح جو اسلامک اصول ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو وہ سنا ہی ہوگا کہ ایک سوٹ واپسی لینے کے لیے کتنے زندگی وہ بیٹھے رہے. تو مجھے لوگ بولتے ہیں کہ آپ نقصان کریں گے, آپ ختم ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں اوپر رب کی ذات ہے, وہ ختم کرے گا تو ہوں گا, ورنہ مجھے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھیں وہ واپسی آتی ہے نا, ہماری بہت ریٹرن آتے ہیں, ہم اس کو عربی بولتے ہیں. الحمدللہ وہ آنے سے پہلے بکا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری نیت صاف ہے اور نیت پہ عمل ہوتا ہے. اور وہ لیڈیز لے کر جاتی ہیں 10,000 روپے سے 10 لاکھ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا, تو یہ بھی اچھی چیز ہے ان خواتین کے لیے جو کہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, جنہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے. تو آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں عاصم صاحب سے, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے پروسیسز ہیں, کس طریقے سے اپنے کاروبار کو آگے لے کے جانا ہے, اور اتنا بڑا جو ہے پلیٹ فارم اپنے کاروبار کے ذریعے بنا دینا کہ آپ کو آگے کوئی تنگی نہ ہو. تھینک یو سو مچ عاصم صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ کا. اور بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی تجارت کر رہے ہیں, جو اپنی لیگسی جو ہمارا مذہب کہتا ہے, جو ہماری سوشل نارمز ہیں, ان کو بھی ہنا ساتھ لے کر چاہ رہے ہیں. تو ویورز ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے ملاقات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور ویورز جس طرح ہم بات کرتے ہیں, ہماری یہ جو خوبصورت سی ٹرانسمیشن ہے, یہ اتنا بڑا سیٹ ہے, یہ جو خوبصورت سی چیزیں ہمارے آس پاس پڑی ہیں, تو یہ ساری چیزیں مل کر ہی ہمارے سیٹ کو, ہماری اس ٹرانسمیشن کو خوبصورت بناتی ہیں. اسی طرح ہمیں نکھارنے میں, ہمیں خوبصورت دکھانے میں آپ کو ہمارے جو برانڈز ہیں, ہمارے جو اٹائر ہیں, ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو میرا خوبصورت سا اٹائر ہے, اس کے لیے ہمیشہ سے یونیورتھ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور یونیورتھ کی میں ایک اور بات کہوں گا کہ ہنا, ان کی آؤٹ لیٹ کی اگر ہم بات کریں, سروسز بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. پھر ڈریس ویریشن اتنی خوبصورت ہے, اسی لیے شاید ہم آپ کو خوبصورت لگتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج تو آپ کا ڈریس بھی بہت زبردست لگ رہا ہے. بلکہ میرا ڈریس جو ہے وہ میرے اپنے برانڈ کا ہے نا سلمان. کاش ہمارا بھی کبھی برانڈ ہو, اتنا خوبصورت ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ڈریس ہے. آپ جا کے وہاں پسند کر سکتے ہیں اور آرڈر بھی کر سکتے ہیں. تو ویورز آج ہمارا جو ٹاپک ہے, اسپیشلی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں طلاق یافتہ اور بیوہ, وہ تمام خواتین جو اس معاشرے میں جو ہیں ہمیشہ سے نگلیکٹڈ سمجھی جاتی ہیں, جن کے اوپر بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کو تانے کستے ہیں. ان کی قرآن و سنت روشنی میں کیا ان کے حقوق ہیں, کیسے ان کو زندگی بسر کرنی چاہیے, کیا وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہیں, اور بہت سے ایسی چیزیں جو ہیں ان پہ تھوپ دی جاتی ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. ہماری وہ ماں, وہ بہنیں, وہ باوقار بیٹیاں جو ہیں آج اس سانحے میں مبتلا ہیں, جن کے شوہر جو ہیں وفات پا گئے ہیں, یا جو بیٹیاں یتیم ہو گئی ہیں, جو بیٹیاں جو ہیں وہ طلاق یافتہ ہو گئی ہیں. تو ان کی اس معاشرے میں عزت کیسے کروائی جا سکے, اور ان کا کیا وقار ہے. اور آج ہمیں جوائن کیا ہے, آپ نے ہمیشہ سے ان کو دیکھا ہے, اور
ان کی ویڈیوز بھی آپ نے ہمیشہ سے دیکھی ہیں, بہت وائرل انسان ہیں, اور مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے شوز میں پہلے بھی ہم ان کو مدعو کر چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ جو ہیں ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹکس کی بات ہو, خوبصورتی کی بات ہو, اپنے ویٹ کو کتنا گرانے کی بات ہو, یا اپنی ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس کرنے کی بات ہو, تو ان کے اوپینینز جو ہیں ہمیشہ سے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, شیئر بھی کیے ہیں. تو ہمیں جوائن کیا ہے وردہ سکندر نے, جو کہ فیٹ کلٹیویٹر بھی ہیں اور فیٹ کے حوالے سے ان کی بہت نالج ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اینڈ یو آر لکنگ ویری پریٹی, اور میں تو واقعی آپ کا برانڈ جو اس کو وزٹ کرنے والی ہوں عید سے پہلے. تھینک یو سو مچ. ٹرانسمیشن میں آپ کو مسئلہ کلائنٹس مل گئے, یہ ہے آپ کے برانڈ کی بات. زبردست. بالکل. اب ٹاپک کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے, لیکن ہم جائیں گے تھوڑا کچن کی طرف, کیونکہ جیسے افطاری کا ٹائم جو ہے قریب آ جاتا ہے, تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کچن کی جو ریسیپیز ہیں وہ بھی زیادہ شیئر کریں. اور آج ہمارے کچن میں, تلو کے کچن میں فاطمہ کیا بنا رہی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. فاطمہ کیا بنا رہی ہیں آج؟ کھانا جو ہے وہ آج ہمارے پاس ایک مین کورس ہے, کچھ سنیکس ہیں اور کچھ ڈرنکس ہیں. لیکن سب سے پہلے شروع ہم یہ کریں گے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور کچھ بھی کرنے سے پہلے جب آپ کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو ہاتھ دھونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور جب آپ ہاتھ دھونے کا ذکر کرتے ہیں تو ڈیٹول کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. ڈیٹول جو ہے وہ آپ کے 99.9% جو ہے جراثیم کو ختم کرتا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ ایک خوشبودار جو ہے وہ مہک دیتا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچن میں ہم مین کورس کی طرف جاتے ہیں, جو کہ آج ہم بنانے لگے ہیں حیدرآبادی دم چکن. اور جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تلو جو ہے وہ تلو, کیونکہ تلو کا کچن ہے, تلو ہمیں پچھلے 70 ایئر سے جو ہے نا وہ ایک بہت اچھا ذائقہ دے رہا ہے, کوالٹی دے رہا ہے. اور اس کا جو ہے وہ پرو گروتھ فارمولا جو آپ کے بچوں کو گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ دیتا ہے, جو آپ جو ہائٹ ہے اس کی گروتھ میں بہت ہیلپ دیتا ہے, اور مینٹلی جو ہے نا وہ بہت سپورٹ کرتا ہے. چکن کے لیے اس کی میرینیشن ہے, ہاں میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اس میں جو ہے وہ دہی کے اندر 1 کلو دہی لی ہے میں نے, اس میں 1 kg چکن ہے, 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ ہے, 1 ٹیبل اسپون آف بلیک پیپر, 1 ٹیبل اسپون آف ریڈ چلی پاؤڈر. اس کے ساتھ 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں گرم مسالہ, اور اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے نا وہ ہے کاجو. اچھا. اور جی کاجو اور کوکونٹ, جی کیشو نٹس اینڈ کوکونٹ. تو ہم گری کو جو ہے وہ بھگو کے رکھیں گے, اور جو کاجو ہیں ان کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے. اور مسالے میں اس کے جائے گا لہسن, ادرک, ٹماٹر, پیاز اور سوکھا دھنیا, اور یہ ساری چیزیں ایک ہی ساتھ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی ہیں, اور اس کو تقریباً ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ دم پہ پکائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس کو بنائیں ساتھ ساتھ. اور ڈرنکس میں کیا آج ہمارے پاس ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈرنک میں ہے جی ٹینگ, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ہیوی ڈرنک ہوتا ہے تو ہم ایک لائٹ ساتھ میں ایڈ کرتے ہیں ضرور. تو ٹینگ کا جو ہے نا وہ ہمارا اورنج فلیور رہ گیا تھا, جس میں جو ہے وہ وائٹامن سی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے. اورنج میں بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ میں نے ایڈ کیا ہے شوگر سرپ تھوڑا سا ایڈ کیا ہے لیمن کے ساتھ, اور سینمن پاؤڈر ایڈ کیا ہے. اور سینمن پاؤڈر جو ہے نا یہ اورنج کو بہت اچھا ریفریشنگ سا جو ہے نا وہ فلیور دیتی ہے. اور یہ تقریباً جو ہے وہ میں نے 4 to 5 ٹیبل سپونز اس میں ایڈ کیے ہیں, اور اس کو جو ہے نا وہ آپ انسٹنٹ بنا کے انسٹنٹلی یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں صرف لیمن جوس اور سینمن ایڈ کیا ہوا ہے ابھی. اچھا, سینمن بھی ایڈ کیا ہوا ہے, لیمن جوس بھی ایڈ کیا آپ نے. اس کے ٹیسٹ کو مزید ریفریشنگ بنا دیا ہے. افطار کا ٹائم آتا ہے تو دل چاہتا ہے کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا پہلے پی لیں, کیونکہ تھوڑا موسم بھی بدل گیا ہوا ہے, ٹیمپریچر آپ کو پتا ہے ڈرنکس میں جو ہے نا ابھی زیادہ. تو ابھی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک ڈرنک اور کچھ سنیکس ہیں, وہ پھر انشاءاللہ ویلکم ٹو یو اگین. اور آپ اپنے تلو کی کچن میں اپنی پریپس کریں, ہم آپ کے پاس پھر آئیں گے. تو ہم آتے ہیں کہ جس موضوع کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ بہت اہم موضوع ہے ویور, جس طرح ہم روزانہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. مفتی قوی صاحب, سر آپ کو ایک دفعہ پھر سے دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی عورت اگر مطلقہ ہو, یعنی کہ طلاق یافتہ ہو, یا پھر وہ بیوہ ہو, اس کو ہمارے سوسائٹی میں کہنے کہ گالی سا بنا دیا گیا ہے. اس بیچاری کوئی تھوڑی سی بات کر لے, اس کو وہ چیزیں وہ حق نہیں دی جاتی, یا جس طرح عزت وہ اس کو بالکل نہیں جاتی. کہتے ہیں تمہیں تو بولنے کا حق ہی نہیں, تمہارا تو شوہر ہی نہیں ہے, تمہارا تو سرپرستی کوئی نہیں ہے, تو اس کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے حقوق کو. اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے, اس پہ ذرا رہنمائی ڈالیے, روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا نا, ہم سب کے نبی رحمت کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی بات تھی جو آپ نے فرمائی.
میرا اور آپ کا تعلق بر صغیر سے ہے، اور بر صغیر کی جو معاشرتی زندگی ہے، چونکہ یہاں ہندو مت نے بہت مدت تک حکمرانی کی، پھر یہ تو اولیاء امت کی برکت سے اللہ رب العالمین نے، جس طرح حضرت قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کسی ہندو مت والے نے اسلام قبول کیا۔ اسلام اس کے بارے میں وہی ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ میرا اسلام جو ہے اس کی جو خوبیاں ہیں اس میں سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ میرا اسلام فطرت کا دین ہے۔ فطرت کیا چاہتی ہے؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر مردوں کا بھی احترام ہو، خواتین کا بھی احترام ہو۔ آپ نے خود دیکھا قرآن مجید میں جہاں مومنین کا ذکر آیا کہ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خامد اگر رنڈوا ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر باعزت ہو تو عورت بیوہ ہونے کے باوجود اور مطلقہ ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر اس کی عزت کیوں نہ ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے وہ جی یہ رنڈوا ہے اور یوں نہیں، اور یہ کہیں گے کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی، دیکھیں نا وہی آپ والی بات، بڑی خوبصورت بات، جملہ اچھا بولنا چاہیے نا، ایک صاحب کی بیوی دنیا سے چلی گئی، اب یہ تو کہا جائے گا کہ اس کی بیوی چلی گئی، اس کی بیوی ساتھ چھوڑ گئی، اس کی بیوی، کہتے ہیں اس کو رنڈوا کہتے ہیں۔ یعنی جو میاں بیوی کے تعلق کے درمیان اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی اس مرد کے بارے میں معاشرے میں عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ کس میں کمی آئے گی؟ وہ جی یہ اس کی بیوی تھی، 4 سال کے بعد چلی گئی، 5 سال کے بعد چلی گئی، فلاں بیماری میں چلی گئی اور یہ چلا گیا۔ اب معاشرے کے اندر کوشش کریں گے اس کے بچے بھی اور اس کے رشتہ دار بھی، اس کے خاندان والے بھی، کہ یہ ہمارا جو بابا ہے یا چاچا ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، یہ اب رنڈوا نہ رہے، بلکہ اس کی گھر کی آبادی کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ، یہی سٹیٹس ہونا چاہیے تھا بیوہ کے لیے، یہی سٹیٹس ہونا چاہیے تھا مطلقہ کے لیے۔ اب میرے سامنے تقریباً اس وقت 9 احادیث مقدسہ ذہن میں آ رہی ہیں جہاں میرے سب کے، آپ سب کے نبی رحمت نے کیا فرمایا کہ جو خوش نصیب بیوہ سے شادی کرے اس کے لیے یہ اجر، اس کے لیے یہ رحمت، اس کے لیے یہ برکت، اس کے لیے یہ ثواب۔ اس پہ ذرا تھوڑی سی دوسری بات بھی کر لوں، جب راکھی ساونت کا ہمارا معاملہ چل رہا تھا، سر آپ کے تو معاملات ماشاءاللہ چلتے ہیں، نہیں میں اس بر صغیر کی بات کی طرف آؤں گا، اس طرف نہیں جاتا۔ اچھا، تو مجھے ایک انڈیا کے بہت بڑے چینل نے کہا جی بات یہ ہے کہ جی اپنا آپ جو مسلمان لوگ ہیں بس آپ کا کام ہوتا ہے کہ جناب اپنا نکاح کرنا، شادیاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، فلاں، جس طرح ان کی معاشرتی زندگی اور جس طرح ان کا دھرم ہے، جو میں جملہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ جناب چیف منسٹر صاحب، جب تک آپ کے دھرم میں یہ بات رہے گی کہ بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، مطلقہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، جبکہ میرا اسلام، میرا دین رحمت یہ کہہ رہا ہے کہ بیوہ سے شادی کرو تو یہ اجر، مطلقہ سے شادی کرو تو یہ اجر، میں نے کہا اس وقت تک آپ کی فلاں محترمہ بھی کلمہ پڑھتی رہے گی، فلاں محترمہ بھی کلمہ پڑھتی رہے گی، فلاں محترمہ بھی کلمہ پڑھتی رہے گی، فلاں محترمہ بھی کلمہ پڑھتی رہے گی۔ آپ چونکہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اب ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی کے اندر جب میں یورپ میں جاتا ہوں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا یسوع مسیح نے، ہمارے اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر ایک کا احترام، کہ حضرت یسوع مسیح نے شادی نہیں کی۔ اب معنی یہ ہے کہ یسوع مسیح کی تقلید کرنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے وہ بھی شادی نہ کریں، ان کا جو ایک کیتھولک ہے ان کا یہ سوچ ہے۔ لیکن میرے نبی رحمت کیا فرما رہے ہیں؟ وہی بات جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ فطرت کا دین ہے۔ جیسے بات ابھی محترمہ وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا یہ بھی پکڑا ہے، یہ بھی پکڑا ہے، یہ بھی پکڑا ہے، یہ بھی پکڑا ہے۔ اسی طریقے پہ اسلام نے کہا کہ بیوہ سے بھی شادی کرو، مطلقہ سے بھی شادی کرو، یتیم سے بھی شادی کرو، اور جو اپنے خاندان کے اندر وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، برادری کے اندر بھی شادی کرو، معاشرے میں یتیم بچی ہے اس سے بھی شادی کرو، بیوہ موجود ہے اس کو بھی پیغام نکاح بھیجو، جو طلاق یافتہ ہے، تاکہ ہر محترمہ معاشرے کے اندر باعزت ہو۔ اور آپ کے علم میں ہے جس کے گھر میں بیوی موجود ہے، خامد موجود ہے، وہ ایک بہترین ایسا خاندان ہے
جو قابل رشک ہے کہ مانا یہ ہماری کون صاحب ہیں؟ والدہ صاحب ہیں جی. یہ کون ہے جی؟ والد صاحب ہیں. یہ کون ہے جی؟ ہماری اہلیہ محترمہ ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ ہماری بیٹی ہے. یہ کون ہے جی؟ ہمارا داماد ہے. معنی کیا ہوا کہ خوبصورت خاندانی گلدستہ اس وقت بنتا ہے جب کہ اماں جی کے لیے بابا جی موجود ہو, بیٹا صاحب کے لیے بہو موجود ہو, بیٹی کے لیے داماد موجود ہو. جب اس طرح کی معاشرتی زندگی ہوگی تو اس کے اندر یہ حسن ہوگا کہ پھر بیوہ بھی بغیر خامند کے نہیں رہے گی, طلاق یافتہ بھی بغیر خامند کے نہیں رہے گی, یتیم بچی بھی بغیر خامند کے نہیں رہے گی. اور اسی طرح خاندان کے اندر جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ پھپھی کی بیٹی ہے, یہ خالہ کی بیٹی ہے, یہ ماموں کی بیٹی ہے, یہ برادری کی بیٹی ہے. معنی کیا ہوگا کہ اس کا حسن جو اسلام نے دیا وہ عین فطرت ہے. اور عین فطرت کیا ہے کہ جب میں گھر میں جاؤں تو میری بہو بھی موجود ہو, میری بیٹی بھی موجود ہو, میرا داماد بھی موجود ہو, میری والدہ صاحب بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس سارے موضوع کا احاطہ کیا. ڈاکٹر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو ایک ڈیلیما ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. بیوہ ہونا, متعلقہ ہونا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے کوئی طلاق ہوئی بھی, لازمی تو نہیں ہے کہ اس میں لڑکی کا ہی قصور ہو. کوئی بھی متعلقہ لڑکی ہوتی ہے اس کو ایسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, کوئی یہ نہیں بات کرتا کہ اس کا شوہر ظالم تھا یا شوہر نے اس کے حق ادا نہیں کیے, یا وہ اس سچویشن پہ پہنچ چکی یا یہ نوبت یہاں تک آئی کیوں ہے. بغیر دیکھے بغیر کچھ کر کے اس بیچاری خاتون کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جیسے اسی کا جرم تھا. تو اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ یہ کتنا بڑا ایک ہمارا ڈارک فیکٹر ہماری سوسائٹی میں بنتا جا رہا ہے. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جب ڈائیورس کے کیسز ہوتے ہیں, سپریشن کے کیسز ہوتے ہیں, اس میں عورت کو ایک سمپتی یا بیچاری والا جو جیسے پہلے کیا جاتا تھا, اس میں اب ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس عورت سے پوچھیں تو صحیح کہ اس کا یہ ریاکشن کس صورتحال میں آیا. اور ایک عورت اپنا گھر تب بھی چھوڑتی ہے جب ملٹیپل فیکٹرز, کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کے بچوں جو ہیں اس کے اوپر سے باپ کا سایہ ہٹے, یا سپریشن کے کیسز خاص طور پہ. اور اگر بیوہ ہوئی ہے تو اس میں سوسائٹی اس کو اس طرح, ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ سپورٹ ہو, بٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سچویشن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جس میں میرا خیال ہے اس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے. خاص طور اب میں جیسے ہیلتھ کے اسپیکٹ سے بات کروں تو میرے پاس جو خاص طور پہ بیوہ خواتین آتی ہیں وہ مجھے آگے کہتی ہیں کہ میں معاشرے میں اگر یہ ٹریٹمنٹ ایک عام عورت کرا رہی ہے, چاہے وہ اسکن کیا ہے, باڈی فٹنس ہے, تو عام عورت کو لیے کوئی نہیں, لیکن اس کے لیے کہا جا رہا تم نے کیا کرنا, تو تمہیں کیا ضرورت ہے, جبکہ وہ ایک عورت ہے. اس عورت سے پہلے وہ ایک انسان ہے, اس کا دل, اس کے ایموشنز سب کچھ وہی ہے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ بن سور رہی ہے یا ایون وہ اس کا سوسائٹی میں اپنے آپ کو بیزی کرنے کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے, اور اگر وہ اپنے روزگار کے لیے محنت کر رہی ہے. ایون میں نے دیکھے بہت پڑھے لکھے پروفیشنز میں نے دیکھا ہے, ایون دو ہمارے یہاں ڈاکٹرز ہیں جن کی سپریشنز ہوئی ہوئی ہیں, تو آپ دیکھ لیں یہ ایسے کیوں کر رہی ہے. یہ بہت مفتی قوی صاحب, آپ نے بتایا کہ اگر عورت مر جائے تو بندہ تو رنڈوا ہے, اگر جو بیوہ ہو جائے عورت تو رنڈوے کی تو شادی فوراً کر دیتے ہیں, مطلب کہ 15 دن نہیں گزرتے بھی 40واں نہیں گزرتے رشتے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو بیوہ خاتون ہے وہ آدھی زندگی گھروں میں گزار دیتی ہے, کوئی رشتہ آئے کبھی نہ آئے, ساری زندگی اس نے دوسروں کے کام کر کر کے گزار دینے, اس وجہ سے کہ وہ اس چیز کو کمپنسیٹ کر سکے کہ وہ اپنے واپس گھر چلی گئی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس نے دوسروں کے بھی کام کرنے ہیں تاکہ اس کو کوئی 2 وقت کی روٹی کے اوپر کوئی تانا نہ دے. اچھا, اس کا سر بڑا مفصل جواب ہوگا, تو مفتی صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ ابھی بریک لے لیتے ہیں, تو بریک کے بعد یہیں سے مفتی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی قوی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کر رہے تھے طلاق یافتہ خاتون کے حوالے سے اور بیواؤں کے حوالے سے اسلام میں کیا احکام جاری ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے. مفتی صاحب بات یہ کر رہے تھے کہ رنڈوا آدمی جو ہے فوراً 40ویں کے بعد ہی رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ 40 دن بھی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو خاتون جو بیوائیں ہو جاتی ہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ واپس اپنے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں اور اس چیز کو کمپنسیٹ کرتی ہیں, کیونکہ نہ کوئی رشتہ آتا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ سوچتا ہے. کیوں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم سب کے نبی رحمت کے بارے میں کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
حضور کی زندگی کے ہر عمل کے اندر اس قدر بہترین نمونہ ہے. میرے نبی رحمت نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا, بغیر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سب محترمہ خواتین یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں. اسلام وہ فطرت کا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی عدت مکمل ہو, جس طرح آپ نے کہا کہ رنڈوا کا لفظ میں نے آج آپ کے سامنے بولا جی. رنڈوا صاحب کے لیے تو فکر مند ہوتی ہے اس کی بہن, اگر ماں زندہ ہے تو وہ بھی, اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی, لیکن اس رنڈوے کو کبھی رنڈوا نہیں کہا جاتا. یعنی یہ لفظ ایسا ہے جن کی آج میں سب سے متعارف کرا رہا ہوں. جو الزام ہوگا اس بیچاری مرحومہ پہ ہوگا جو دنیا سے چلی گئی ہے. وہ یہ راستے میں چلی گئی, کینسر ہو گیا, بیمار ہو گئی, اچھی بنی ہوئی نہیں تھی, یہ تھا وہ تھا. اب کیا کرنا ہے؟ اب جناب ابو جی, چاچا جی, ماما جی اب بغیر بیوی کے کیسے گزاریں گے, اس لیے فوری طور پر ان کی شادی کا اہتمام کیا گیا. حالانکہ مرد وہ ہے جو مسجد میں بھی رہ سکتا ہے, خانقاہ میں بھی رہ سکتا ہے, اپنے پیر و مرشد کے ہاں بھی جا سکتا ہے, فلاں جناب جماعت میں جائے تو اچھا وقت بھی گزار سکتا ہے. اصل فکر تو کرنا تھا بیوہ کے لیے کہ بیوہ کی چھت کہاں ہے. مطلقہ کا وہ اپنا ماحول جس کے اندر وہ اپنے مزے کے ساتھ اپنی خوراک, اپنا کھانا, اپنا اٹھنا, اپنا بیٹھنا, اس کے لیے معاشرے کے اندر اس قدر. اب میں اس بارے میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جلدی کے اندر, وہ جی ہمارے ہاں چونکہ ہندوانہ معاشرت ہے, اس کو میں نہیں مانتا. کیوں؟ ہمارے اکابر ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے باوجود بیوہ کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے, مطلقہ کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے, یتیم کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے, اور نبی رحمت کی سنت پہ عمل کر کے بڑے فخر سے کہتے تھے کہ جس طرح میرے نبی رحمت نے بیوہ کے ساتھ شادی کی ہے, ہم نے بھی بیوہ کے ساتھ شادی کی ہے. جس طرح حضور نے مطلقہ کے ساتھ شادی کی ہے, ہم نے بھی حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو محترمہ گھر کے اندر بیٹھی ہے, اس کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے تھا اس کے والد صاحب کو کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیچاری بیوہ ہو گئی ہے, تو اب میں اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کروں تاکہ میری بچی اپنے گھر میں جا کے رہے. خدا نخواستہ طلاق ہو گئی, اس کا فکر بھی بزرگوں کو کرنا چاہیے تھا. ہماری معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب ہے جو غیر فطری تھا کہ ہمیں بچوں کے بارے میں تو فکر ہے لیکن بیٹیوں کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے. جب بیٹیوں کے بارے میں فکر ہی نہیں ہوگا, آپ یقین کریں سینکڑوں کی تعداد میں مفتی عبدالقوی نے وہ نکاح پڑھایا ہے جو بچی نے کہا جی میں نے اس محترم سے نکاح کرنا ہے, محترم نے کہا میں نے اس سے نکاح کرنا ہے. دونوں کو بلایا پیار و محبت کے ساتھ, نہ اس کے بابے کو پتہ ہے, نہ اس کے دادے کو پتہ ہے, نہ اس کے چاچے کو پتہ ہے, نہ اس کے سسر کو پتہ ہے. جب نکاح دعا خیر سے ہو گیا پھر میں ذہانت کے ساتھ اس بچی کے باپ کو بھی بلاتا ہوں, پھر اس کے جو ہوتا ہے دولہا اس کے باپ کو بھی بلاتا ہوں. معنی یہ ہے کہ جب تک آپ نکاح اور شادی کو آسان نہیں کریں گے اس وقت تک, اور ایک جملہ بتاتا ہوں, آپ جیسے ذہین لوگوں کی معلومات کے مطابق اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ خواتین بیوہ اور مطلقہ اور کنوائیں پاکستان میں بغیر خاوند کے رہے. ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, بڑی عمدہ بات کہتا ہوں. قرآن مجید میں 5 جگہ کے اوپر اللہ نے نکاح کی نسبت محترمہ کی طرف کی ہے. مجھے تو بڑے دور دور تک جناب کوئی ولی نظر ہی نہیں آ رہا. ہر عاقل و بالغ مرد, ہر عاقلہ و بالغہ عورت اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. قرآن مجید کی 5 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ سارے رمضان کی مناسبت سے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے. قرآن نے جہاں بھی نسبت کی, وقت مختصر ہے, کس کی طرف نسبت کی؟ محترمہ کی طرف, محترمہ کی طرف, محترمہ کی طرف, محترمہ کی طرف, محترمہ کی طرف. کیوں کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ میرا اسلام فطرت کا دین ہے. یہ معاشرے کے اندر خواتین کے حوالے سے ان کو یہاں رکھنا اور مرد کو یہاں رکھنا, یہ عاقل و بالغ ہے جی, یہ تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے. یہ بیچاری معصوم بیٹی جو عاقلہ بھی ہے, بالغہ بھی ہے, تعلیم یافتہ بھی ہے, کیا یہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی؟ ہر محترم, ہر محترمہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے. اسلامی معاشرہ یہ نہیں کہتا. صاحب آپ کی گفتگو جاری رکھتے ہیں. راول پنڈی سے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ نام بتائیے گا پلیز اپنا. جی وعلیکم السلام, میں فوزیہ بات کر رہی ہوں. جی فوزیہ, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں مفتی صاحب سے؟ بائی پروفیشنل میں انجینئر ہوں. میں ایک چیز سوال آپ کہہ دیں یا
اپنی رائے دینا چاہ رہی ہوں شادی کے بارے میں. جی ضرور. جی ہمارے ہاں جو اسکالر دوسری تیسری چوتھی یا ان شادیوں کے بارے میں جو ایمفسائز کرتے ہیں یعنی اس پر زور دیتے ہیں, اس میں کہیں پر بھی ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کسی خاتون کو سہارا دینے کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ انٹیمیسی کے لیے, وہ فزیکل اٹریکشن اور فزیکل رشتے کی اٹریکشن کے طور پہ ہمیشہ دوسری تیسری چوتھی شادی کی جاتی ہے. میں نے تو کبھی نہیں سنا, میں اب ایک بڑی عمر کی عورت ہوں, انجینئر ہوں, میں نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے کہ کبھی کسی نے بدصورت کوئی اولڈ ایج کی عورت یا کسی بھی ڈس ایبل لڑکی سے شادی کی ہو. اس لیے میری تو بہت اس چیز کے اوپر ریزرویشنز ہیں کہ ہمارے اسکالر جو ہیں وہ جب زور دیتے ہیں دوسری تیسری شادی پہ تو وہ اس پوائنٹ کو مائنس کیا کریں. ٹھیک ہے فوزیہ, بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے. کبھی صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. ویسے کبھی صاحب یہ تو سوال آپ سے بھی, آپ بھی جن کو دعوت نکاح دیتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتی ہیں, یہ تو آپ سے بھی سوال بنتا ہے. پہلے نمبر تو محترمہ فوزیہ صاحبہ الحمدللہ میرے 2 نواسے جو ہیں وہ بھی آپ کی طرح انجینئر ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اسلام دوسرے اور تیسرے اور چوتھے نکاح کی جہاں اجازت دے رہا ہے, یہ بڑی عمدہ بات کی ہماری بیٹی فوزیہ نے, وہاں کس کے مسائل بیان ہوئے؟ وابتلوا الیتامی, کہ معاشرے کے اندر یتیم بچی موجود ہے, معاشرے کے اندر بیوہ خاتون موجود ہے, معاشرے کے اندر مطلقہ عورت موجود ہے. اب بھائی اس طرح کا گھر, باپ صاحب اس طرح کا گھر, ماں تو ویسے کمزور ہوتی ہے, ننیحال والے اس طرح کا گھر, ددیال والا گھر, اس طرح نہیں مل سکتا اس یتیم بچی کو اور معاشرے کے اندر احترام جو خامن دے سکتا ہے, جو سسر دے سکتا ہے, لیکن جو ساس دے سکتی ہے. محترمہ کی بات صحیح ہے. بدصورت عورت کو کیوں نہیں کوئی رشتہ بھیجتا, یا کوئی بڑی عمر کی عورت کو کیوں نہیں کوئی رشتہ بھیجتا, بات انہوں نے یہ کی ہے. میں اسی کے بارے میں, اور مرد حضرات ان کو کیوں نہیں پیغام بھیجتے کہ آپ کی ذرا, آپ کا رنگ ذرا کم ہے یا آپ کی شکل ذرا مناسب ہے, تو ان سے کیوں نہیں شادی کرتے دوسری تیسری؟ میں نے آج تک الحمدللہ کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیجا. نہ کریں مفتی صاحب, آپ جو بھی ہو پیغام نکاح انڈیا سے آئے, مراکش سے آئے, پاکستان کے مختلف صوبوں سے آئے تو مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے آتا ہے. لیکن فوزیہ کے احترام میں, پہلے کس کس کا پیغام آیا آپ کو؟ لیکن فوزیہ کے احترام میں آج کے بعد میں کوشش کروں گا کہ جو صفات خواتین کی انہوں نے بیان کی ہیں کہ کوئی سیاہ فام ہو, ذرا قبول صورت ہو, تو یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی قسم توڑ کے آج کے بعد اس فوزیہ کے بات پہ عمل کرتے ہوئے پیغام میں نکاح ضرور بھیجوں گا, اور ان کے ساتھ ان کو نمبر بھی بھیج دوں گا کہ یہ دیکھیں جی آپ کی وجہ سے میں ان کو پیغام میں یہ بھی پتہ چل گیا آگے بھی آپ کے ماشاءاللہ ارادے ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں. سرحد کے لئے سرحد پار. وہ کہتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, علم کو حاصل کرتے رہو کہاں تک؟ فوت ہونے تک. اسی طرح نکاح جو ہے خواتین جو بیوہ ہیں, مطلقہ ہیں, خوبصورت ہیں, اب محترمہ فوزیہ کی وجہ سے سیاہ فام ہیں, ان کے ساتھ نکاح کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, رہنا چاہیے, رہنا چاہیے, رہنا چاہیے. اور مفتی صاحب اسی پہ عمل کر رہے ہیں. مفتی صاحب عمل کرنے کے لیے دوسری کوئی مفتی صاحب آپ نے کہا کہ سرحد پار بھی آپ کو پیغامات آئے ہیں, کس کس کے پیغامات آپ کو آئی ہیں نکاح کے لیے؟ ہاں آپ کے تو اس پر 3 پروگرام ہونا. نہیں آپ ہمارے پروگرام میں بتا دیں, آپ کی بات سنی چاہیے کیونکہ کال بھی بہت آ رہی ہیں. کیونکہ 82 سے لے کے سن 2000 تک انڈیا کی فلم انڈسٹری کے ایک ہی کنگ کا نام تھا اور اس کا نام تھا سیٹھ شاہد یعنی مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ. صورتحال یہ ہے کہ 82 میں گیا تو وہ دور تھا ہیما مالنی صاحبہ کا. اچھا, اس کے بعد چلتے رہے, درمیان میں ایشوریا صاحبہ آ گئے. جاتے اسی بات کے لیے تھے؟ میں تو پورا ملک میں گھومتا تھا اور میرا انڈیا کے اندر وہ ویزا ہوتا تھا سوائے کشمیر کے پورے جناب انڈیا کے اندر گھومنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیما مالنی صاحبہ نے آپ کو پیغام بھیجا؟ نہیں, ہیما مالنی صاحبہ کے ہاں میرا اس لیے جانا ہوتا تھا کہ ان کے خامن تھے مسلمان محمد احمد پٹیل جی پہلے, تو میں تو ان کو 2 وجہ سے کیا. آپ سے کیا بات, ایک ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے, اگر فوزیہ بھی ناراض نہ ہو, ان کے ایک تو حسن و جمال کو دیکھ کر, اور دوسرا اس نے کلمہ پڑھا تھا. اچھا, ہیما مالنی جیسی عورت جب ہندو مت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے تو کیا مفتی عبدالقوی پہ لازم نہیں ہے کہ ان کو جا کے سلام پیش کرے؟ بالکل بالکل. 5 دفعہ میں گیا اور ایک دن آپ نے پڑھایا تھا ہیما مالنی صاحبہ کو؟ محمد احمد پٹیل صاحب کے نکاح میں وہ پہلے تھی. اچھا, میرے جانے سے پہلے, یعنی مثلا میں اگر گیا ہوں 88 کے اندر تو ان کا نکاح ہوا ہے مثلا 87 میں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے جانے سے 1 سال پہلے وہ ان کی منقوہ بیوی تھی.
اور محمد احمد پٹیل جو تھے وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے, ان کے ساتھ میرا بڑا محبت کا تعلق تھا. آگے مفتی صاحب آگے. ہاں آگے چلتا ہوں. ہیما مالنی صاحبہ کو میں کہتا تھا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے ہی ہاتھ سے کھانا پکائیں, سیٹھ شاہد صاحب کا یعنی مفتی عبدالقوی صاحب کا. اب اچھا یہ باتیں ان کے شوہر کو کہنی چاہیے, آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے حسن جمال کو دیکھ کے اپنے شوہر, یہ باتیں آپ ان کے شوہر کی موجودگی میں کہتے تھے. مفتی عبدالقوی صاحب حقیقت کے مطابق جب کھلی بات کرتے ہیں نا تو محترمہ کے خامند کو بھی اچھی لگتی ہے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جناب صاحب یہ بات خامند کرے, خامند کا دوست کیوں نہ کرے, کہ بلا مفتی عبدالقوی صاحب کیوں نہ کرے؟ دیکھو نا جو محترمہ نے کلمہ پڑھا ہے, آپ کے محرم نہیں تھے, آپ کیسی ہی باتیں کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے پاس لائسنس. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی محترمہ کلمہ پڑھ لے نا تو اس کی عظمتوں کو سلام پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کی عوض کی ہے. جس کو اللہ, پھر ایک حدیث مبارک اور بھی سنا دوں کہ ان اللہ جمیل, اللہ بھی سونا ہے, یحب الجمال, جہاں حسن نظر آئے وہاں جو محبت بھی نظر آتی ہے. تو ہمارا جو ہوتا تھا نا پیغام ان کو یہ, تو یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے اسلام کو آپ ان کو سلام کرتے تھے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گی سوال؟ نام کیا آپ کا؟ میرا نام شازیہ ہے. میں پہلے تو وجاہت بھائی سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی جی پوچھیے گا. وجاہت بھائی میں آپ کو پہلے تو سیلیوٹ دیتی ہوں, آپ کو بھی اور نیوز چینل کو بھی, کہ آپ لوگ بہت زبردست پروگرام کرتے ہیں. اور ساحل الدین جیسے ایک اتنے ہائی کیلیبر کے انسان کو آپ لوگ انوائٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ پروگرام کرنا مجھے اندازہ ہے کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. خاص طور پہ وجاہت بھائی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت پرو ایکٹیو رہتے ہیں اور آپ ان کی کسی بھی بات کو پرسنل اٹیک نہیں لیتے, کیونکہ لاجک پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو میں سیلیوٹ دیتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. سوال کوئی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ جی جی میں وہ بھی بائی پروفیشن میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میں آج آپ سے ایک چھوٹا سا شکوہ کر سکتی ہوں کیا؟ جی جی پلیز کریں. جی جی پلیز کریں. جی وجاہت میں آپ سے یہ شکوہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف آپ نے ساحل الدین جیسے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, اور ایک طرف آپ نے آج وہ والے مفتی صاحب کو بلایا ہے جن کی شہرت اچھی نہیں ہے. آپ ساتھ رہے مفتی صاحب کس لحاظ سے نہیں, مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ وہ چھوڑے, ہر بندے کے اپنا ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک پرسونا ہوتا ہے. یو ٹیل, آپ کو کیا پوچھنا ہے ان سے؟ دیکھیں میں سوال کرنا چاہ رہی تھی, لیکن جب میں نے ان کو دیکھا ہے تو دیکھیں وہ ایک بہت بری شہرت کے دیکھیں, اچھی شہرت بری شہرت یہ اللہ جانتا ہے نیتوں کے حال. آپ سوال کریں. نہیں ایسی بات نہیں, آپ غلط بات نہیں کریں. دیکھیں جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے بعد بندے بھی جانتے ہیں. اس کا شازیہ آپ کا حق ہے سوال کرنا. مفتی صاحب بڑے خندہ پیشانی سے, بڑے صبر سے دیکھیں آپ کی بات سن رہے ہیں. مفتی صاحب آپ ساتھ دیکھیں, وہ صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے میں سچ بول رہی ہوں. مفتی صاحب جواب. مفتی صاحب آپ اس چیز کا, کیونکہ آپ کو انہوں نے کٹہرے میں. بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے نکاح کے معاملات کو آسان کیا ہے. تو آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی وہ خوش نصیب مفتی ہے جس نے بیوہ کے لیے, مطلقہ کے لیے, یتیم بچیوں کے لیے اور خود اپنے حوالے سے بھی میں نے نکاح کے معاملات کو آسان کیا. کیوں آسان کیا؟ کہ اللہ کا واضح قرآن ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا, اس برائی کی طرف مت جاؤ جس کے اندر جناب بد اخلاقی ہو اور بد کرداری ہو. تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ ہونے کے باوجود اگر حقائق کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ خوشخبری ملے گی کہ مفتی عبدالقوی صاحب جس محفل میں جاتے ہیں اس محفل کے اندر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس محفل کے اندر خواتین اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. ابھی میں ان کو بتا رہا تھا کہ اسی طرح کے ایک کیس میرے پاس آیا ہے. میرے پاس اسلامی عدالت انصاف ہے, میں نے رسالہ لکھا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. الحمدللہ میں لوگوں کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں. میرا رسالہ ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. بہرحال آپ کے بارے میں بھی میں کوئی غلط بات نہیں کہتا. بہرحال آپ کے سامنے پتہ نہیں کون سا ڈارک پہلو آیا ہے, زمانہ جاہلیت والی کوئی بات آپ کے سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ حسن نظر نہیں آیا جو صحابہ کے اندر اور باقی حضرات کے اندر اسلام لے آنے کے بعد ہوتا تھا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ خواتین کے لیے نکاح کے معاملات کو آسان کیا جائے, آسان کیا جائے.
آج بھی مفتی صاحب کے پاس اگر پیغام نکاح آ رہے ہیں تو مانا ہے کہ مفتی صاحب کی شہرت اچھی ہے. جس آدمی کی شہرت اچھی ہوتی ہے, اور نہ صرف پاکستان سے آ رہے ہیں, پاکستان کے باہر سے بھی آ رہے ہیں. اور محترمہ بات یہ ہے, مزید میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, میں برا نہیں بناتا, آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نکاح وہی خوش نصیب کرتا ہے جس کی زندگی جو ہے وہ شریفانہ ہوتی ہے, جو ایک معصوم طبیعت کا حامل ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے کہ جو آدمی نکاح کی طرف نہیں جاتا یا شادی کی طرف نہیں جاتا, اس کے بارے میں تو آپ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کہیں کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے یا ان کی شہرت اچھی نہیں ہے. مفتی عبدالقوی جب نکاح کو آسان کرے, اپنے بارے کے اندر بھی یہی کہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نکاح کی ہے, شادی صرف ایک ہے. تو بہرحال آپ نے جواب دے دیا ہے, انہوں نے سن لیا ہوگا ڈیفینیٹلی. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو صحت مند کرنے کے لیے دوائیاں کھائیں, مگر ایسا نہیں ہے, کیونکہ سکون لے کر آیا ہے سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگ کھانے کی بجائے وہ چیزیں لگائیں. اگر آپ کو کہیں درد ہے, جوائنٹس میں درد ہے, یا آپ کو پیٹ میں درد ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سر میں درد ہے, آپ کے بال گر رہے ہیں, تو ان کے پاس ایسی تمام چیزیں ہیں جس سے آپ لگا کر اپنے آپ کو بہتر فیل کر سکتے ہیں, ریفریشنگ فیل کر سکتے ہیں, اور تمام ایسی چیزوں سے آپ پرہیز بھی کر سکتے ہیں. تو کھانا پینا نہیں ہے, صرف لگانا ہے, اور سکون سے ہوگا آپ کا گھر پرسکون. تو سکون یہی کہتا ہے. اور ہمارے جو لائیو کالرز ہمیں کال کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری, اور خوشخبری یہ ہے کہ جو بھی ہمارے لائیو کالرز ہیں ان کو اندازی کے ذریعے وہ جیت سکتے ہیں سکون کی یہ سکوٹی بائک یا سکوٹی کہتے ہیں سکوٹی. تو اب دیکھیں گے یہ کون ہے یہ خوش قسمت ہمارا کالر کہ جو فون کرے گا اور یہ خوبصورت سی جو سکون کی سکوٹی اس کو ملے گی اور وہ یہ چلا سکے گا. اب کالر کا ویٹ ہے, ورلڈ اس پہ کر سکتا ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر اس میں اتنی ہمت ہوئی کر سکتا ہے. اچھا, اپنے موضوع کی جانب واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آپ کو شامل گفتگو کروں گا. آپ کے پاس جب ایسی خواتین آتی ہیں یا جو کہ ڈائیورسڈ ہوتی ہیں یا جو ویڈو ہوتی ہیں, تو آپ بھی ان کی اوبیسلی کاؤنسلنگ کرتی ہوگی کیونکہ وہ ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ کتنے ایسے کیسز ہیں جس میں یہ خواتین واقعی کہیں نہ کہیں ٹراما کا شکار ہوتی ہیں؟ اچھا, اگر پہلے تو ان سے گفتگو کی جائے تو سائیکالوجیکلی فیکٹرز بہت زیادہ ان کے اندر دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کھل کے اپنا مسئلہ بتا نہیں رہی ہوتی, اگر وہ بات کری ہوں گی تو تھوڑی آواز بلف کری ہوگی. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سائیکالوجیکلی اپسیٹ ہیں تو فزیولوجیکلی جتنی آپ کی فنکشننگ ہے وہ آپ کی افیکٹ ہوگی. تو جسمانی مسائل, اور یہ جو اب بہت عمر سے پہلے شوگر کا ہونا, بلڈ پریشر کا ہونا, یہ ان خواتین میں ایز کمپیریزن نارمل خواتین کے زیادہ ریشو دیکھی جاتا ہے. جی, موٹاپا اگر دیکھا جائے تو وہ ان خواتین میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو ہمارا سٹریس ہارمون ہے کورٹیسول, وہ ان خواتین کے, کیونکہ اور اکثر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کھاتی ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہوتی, ایون دو وہ سٹریس ہی کھا رہی ہوتی ہیں میم زبان میں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سٹریس بہت زیادہ ان کے اندر دیکھا جاتا ہے. اور موٹاپے کی اگر بات کی جائے تو بے ڈھنگا موٹاپا, ایسا موٹاپا جو ایک موٹاپا ہے جو ہم کہتے ہیں موٹاپا کوئی بھی صحت مند نہیں ہوتا, لیکن ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ غذا کے ذریعے, مشینوں کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. لیکن ایک موٹاپا ہے جو آپ کے دل کے امراض کا باعث بن رہا ہے, جگر کے گرد جھلی بنا دیا. تو یہ ان خواتین کے اندر بہت ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جب فوکس کرتی ہیں اپنے آپ کو سنوارنے میں, اسٹیٹیکلی پروسیجر کرا لیں, فیٹ کیویٹیشنز کرا لیں, تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ضروری نہیں, لیکن ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. اگر وہ صحت مند ہوں گی تو ان کی زندگی میں کوئی ٹراما یا یہ سٹریس جو بھی گزرا ہے تو وہ اس کے ساتھ بآسانی کوپ اپ کر سکتی ہیں. کوپ اپ کر سکتی ہیں. مفتی صاحب, آپ سے میرا تو سوال اسی سے ریلیونٹ ہوگا. ابھی اس طرح کالر نے بھی آپ سے سوال کیا, آپ کا یہ جو امیج ایک علامہ مفتی صاحب سے بڑھ کر جو ایک پلے بوائے, یہ جو بڑی شرارتی سی مسکراہٹ جو آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے, یہ بڑا آپ لوگوں کے سامنے یہ زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ جو شرارت آپ دانستہ کرتے ہیں, یہ آپ کے مزاج میں یہ رنگین پن ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حقیقت کے اندر مفتی کو بڑا عوامی آدمی ہونا چاہیے. دیکھیں, میں بڑی معاشرتی زندگی کے حوالے سے ایک بڑی نازک بات کر رہا ہوں. حافظ قرآن ہو, عالم ہو, مفتی ہو, ذمہ دار ہو, غریب ہو, جب بیٹی کی پیدائش کی اس کو خبر دی جاتی ہے, قرآن نے بھی کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ, تو چہرے کے اوپر ضرور والد کے اور والدہ کے, ننیال کے, ددیال کے ملال آتا ہے. میری اسلامی عدالت انصاف میں کئی واقعات ہیں کہ بیچاری نے تیسری بیٹی پیدا کی,
تو معاملات طلاق اور علیحدگی تک پہنچ گئے. اب ان زخم خوردہ جو خواتین ہیں ان کی مسکراہٹ اگر قبلہ مفتی صاحب کی برکت سے ہو جائے تو میں معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں, مظلوم خواتین کے دلوں کو خوش کر رہا ہوں. میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ایک مفتی پاکستان میں ایسا ہے جو آپ کا ترجمان ہے. خواہ آپ انڈیا میں بیٹھی ہو پھر بھی میں آپ کا ترجمان ہوں, خواہ پاکستان میں ہو پھر بھی. اب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ بالی ووڈ کے ترجمان زیادہ لگتے ہیں. بالی ووڈ کا میں ترجمان ہوں تو اس کو خوش ہونا چاہیے. دو تو آدمی ہے, ایک ہمارے حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جس نے 11 رافیل گرائے, اور ایک قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہیں جنہوں نے انڈیا کی فلم انڈسٹری کے اندر 1 2 3. تو مسلمان کسی کو کرنے, آپ نے سوچا نہیں کہ میں سب کو مسلمان ہی کر دوں؟ محترمہ ہیما مالنی صاحبہ بھی مسلمان تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جتنی دیر میرے ساتھ رہی کیا نام ہے کرینہ صاحبہ, اتنی دیر تو یقیناً مسلمان کرینا تھی. صاحب آپ آپ کے ساتھ رہی تھیں؟ یہ تو بریکنگ نیوز چلی رہی ہے. یہ اصل میں بات چلی بھی انڈیا کے ایک چینل سے ہے. انڈیا کے ایک چینل نے کہا کہ مفتی عبدالقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فلاں دھرم کے اندر بیوہ اور مطلقہ کے نکاح کو آسان نہیں کیا جائے گا. اس پر میں نے ان کو جواب میں کہا کہ اس وقت تک وہ خواتین کلمہ پڑھتی رہیں گی جیسے فلاں 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 فلاں. اور میں نے راکھی سامت کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ اس نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کیونکہ آپ کے دھرم کے اندر دوسری شادی کی اجازت نہیں مفتی تھی. صاحب وہ تو بات ٹھیک ہے, یہ کرینہ کپور سے آپ کی کبھی ڈائریکٹ چیٹ ہوئی ہے, بات ہوئی ہے کبھی؟ کرینہ کپور صاحبہ ہوں اور اس طرح کرشمہ صاحبہ ہوں, وہ ایک بڑا اچھا مشہور سا گانا ہے دل بر ہوں, وہ محترمہ ہوں. چونکہ میں فلم انڈسٹری کے جو سب سے بڑے بروکر تھے نعیم بھائی, وہ میرے لیے ایسے تھے جس طرح بھائیوں سے بھی زیادہ. پھر میرا نام آپ سے رہنمائی لیتی تھی آ کے؟ جی آپ سے ساری رہنمائی لیتی تھی؟ ہاں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے, میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جی جی بالکل. مفتی عبدالقوی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی فلاں عقیدے والا, فلاں فکر والا, فلاں سوچ والا مفتی عبدالقوی کے نظریے پہ غالب آ سکا ہو. اگر میں نے ان کو یہ بات بتائی, رہنمائی کس چیز میں دیتے تھے؟ اسی میں نکاح میں, ماشاءاللہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہاں بھی وہی موضوع ہوتا تھا نکاح کر لو, کہ نکاح کے معاملات کے اندر جو اسلام نے سہولت پیدا کی ہے. آپ فلم انڈسٹری کی بہت بڑے بڑے نامور خواتین ہو, آپ کے پاس اس زمانے کے اندر وہ ہندو مت میں نہیں ہے. 3.5 کروڑ روپیہ لیتی تھی کرشمہ صاحبہ. کس کا؟ اپنی فلم کے اندر آنے کا اور فنکاری کا. ٹھیک ہے. اور 3.5-4 کروڑ لیتے تھے حضرت ہمارے جناب اپنا سلمان صاحب اور وہ شاہ رخ خان. اب پیسہ تو آ رہا ہے. آپ ان کو مشورے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, عبد الاشتیاق ہیں فیصلہ آباد سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ کوئی بخار وغیرہ ہو جائے اس کے لیے کوئی روزے کے دوران ٹیسٹ وغیرہ کروا سکتے ہیں, کوئی میڈیسن وغیرہ لینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے؟ آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بخار وغیرہ ہو جائے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں روزے کے درمیان؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ہر سوال پوچھنے والے کو میں آدھا مفتی بنا دیتا ہوں. 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. حال کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو, خواہ کھانے کی ہو یا پینے کی, یا وہ جو خاص پاکیزہ ایک تعلق رکھا ہے اللہ نے میاں بیوی کا, اس سے بچنے کا نام روزہ ہے. اب ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ لیبارٹری کے اندر آپ کو چیک کرے, آپ کا خون نکالے, آپ کو تھرمامیٹر لگائے, اس کے بعد آپ کو وہ ہمارے ہاں سرائکی میں کہتے ہیں پوسیاں لگائے تاکہ آپ کا بخار ڈاؤن ہو جائے. اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو مبارک ہو, روزہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ جب آپ افطار کریں گے تو اللہ آپ کو شفا بھی دے دیں گے. چلیں جی, انہوں نے جواب سن لیا. تو میں اس طرح کی بات کر رہا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, خدا کی قسم جب تک آپ اسلام کی حقیقی اس نظام کو جس کو میں نظام فطرت کہہ رہا ہوں واضح نہیں کریں گے ہندو دھرم کے سامنے, اس وقت تک ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اسلام کی عزت کیا ہے, اسلام کی عظمت کیا ہے. اصل سوال میرا آپ سے یہ ہے, جو لوگ آپ کے بارے میں ایک بطور ناقد آپ پہ تنقید کرتے ہیں, وہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہیں, علامہ صاحب ہیں, تو یہ دین سے زیادہ خواتین کے شعبے میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں, رنگیلیاں زیادہ پسند کرتے ہیں. سوشل میڈیا ابھی دیکھنا کیسی ہے یہ جو خفیف سی جو مسکراہٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں. میں اس کا اتنا مزیدار جواب دے رہا ہوں. خواتین میں بیٹھ کے زیادہ خوش رہتے ہیں, مردوں میں آپ بور ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. الرجال کے نام کی صورت ہے, النساء کے نام کی ہے, النساء کے نام کی ہے. واہ
جب میرا اسلام خود، اچھا میرے نبی رحمت دنیا سے جا رہے ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، الرجال مردوں کو یاد نہیں کر رہے ہیں، خواتین کا خیال رکھنا، النساء. خواتین کا اچھا صرف یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئی ہے اور کسی حال میں دین کے سمجھ میں نہیں آئی یار. اور تھوڑے سوچ رہے ہیں ہر ایک کا ایک موضوع ہوتا ہے. جس طرح محترمہ نے کہا نا، ان کا سوال آیا کہ آج کا یہ موضوع نہیں. کالر ہیں، ٹائم بہت کم ہے، لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناصر خان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ جو ثواب کے لیے کرتے ہیں ان کو اس میں کتنا اجر ملتا ہے؟ بیواؤں کے، طلاقیہ یافتہ کے کتنا اجر؟ میرے بیٹے میں نے تو پہلے بیان کیا، شاید اس وقت آپ کا آن نہیں تھا. 11 احادیث مقدسہ بحیثیت طالب علم کے اگر میں پڑھنا شروع کروں نا، 11 احادیث مقدسہ بخاری شریف سے لے کے ابن ماجہ تک میں پڑھ سکتا ہوں، جس میں میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ بیوہ سے نکاح کرو، بیوہ سے نکاح کرو، مطلقہ سے نکاح کرو، یتیم سے نکاح کرو. اور سورۃ نساء کے اندر جہاں 2 3 4 نکاحوں کا حکم ہے، اس سے پہلے وابتلوا الیتامی، یتیموں کے بارے میں کہا گیا. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ شادی صرف آپ نے ایک کرنی ہے. ہاں اگر معاشرے کے اندر کوئی یتیم بچی ہے تو اس سے نکاح کر لو، بیوہ محترمہ ہے اس سے نکاح کر لو، اگر مطلقہ ہے. اور اگر اس طرح کے معاشرتی زندگی کے اندر بیوہ، مطلقہ اور یتیم بچی نہیں ہے تو پھر اپنی بیوی سبحان اللہ، پہلے والی بیوی زندہ باد، وہی آپ کی اکلوتی بیگم بھی ہوگی، وہی شادی والی بیگم بھی ہوگی. اور مفتی عبدالقوی صاحب تو پہلے فرما رہے ہیں کہ شادی صرف ایک، شادی صرف ایک، شادی صرف ایک. نکاح کس وقت کریں گے؟ جب معاشرے کے اندر بیوہ موجود ہو، مطلقہ موجود ہو، یتیم موجود ہو. اور وہ پھر مفتی صاحب کی خوش نصیبی کی طرح وہ خواتین کی طرف سے پیغام نکاح آئے، چاہے انڈیا سے آئے، چاہے پاکستان کے مختلف صوبوں سے آئے، تو اس کو قبول کرنا یہ نبی رحمت کا فرمان ہے. واہ سبحان اللہ. جب کتنے ویسے نکاح کی دعوتیں آپ کو آ چکی ہیں؟ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ذرا بتا ہی دیں ویورز کو. میرے بچے اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں. جس طرح آپ بوفے پہ جاتے ہیں نا تو کتنی ڈشیں ہیں جی؟ 92 ڈشیں ہیں، اس میں 60 ڈشیں ہیں، تو اس لیے تعداد کو نہیں بتانا چاہیے. لیکن اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں. اللہ ایسی خوش قسمتی باقی ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایسے کیسز آتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ جو متعلقہ ہوتی ہیں، یوزلی تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو زیادہ پڑھی لکھی فیملیز نہیں ہوتی یا دور دراز ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جو ہے نا پسماندہ علاقوں سے زیادہ تر تعلق ہوتا ہے. آپ تو چونکہ ایک اربن ایریا میں رہتی ہیں، لاہور میں بھی یہی ریشو ہے، اسی طرح کیسز آتے ہیں کہ خواتین اسی طرح ہی جس طرح ایک بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس کو بھی انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا پسماندہ ایریاز میں ہوتا ہے، دور دراز کے علاقوں میں ہوتا ہے؟ اچھا اس طرح کہ اگر ان علاقوں کی بات کی جائے، ادھر اس چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اور اس کو ایک بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے. لیکن یہاں کی بات کی جائے، میرے پاس چونکہ آل اوور پاکستان اور ورلڈ سے بھی مختلف طرح کے لوگ، ڈائیورسٹی کافی اگر پیشنٹس پہ دیکھا جائے تو ان میں خواتین جو دوسرے علاقوں سے آتی ہیں، جس طرح لوور پنجاب والی سائڈ پہ دیکھا جائے تو ادھر یہ چیز زیادہ ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہ بڑے شہروں میں خواتین انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوئی ہیں، ادھر اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو اس سے سب سے بڑا نکلنے کا حل یہ ہے کہ عورت انڈیپینڈنٹ ہو، عورت اپنا کمائے، انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ خود سے پورا کرے. تو یہ چیز زیادہ کی جا رہی ہے، یہ چیز زیادہ کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ عبدالقوی صاحب آپ کا آنے کا، اور ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہماری رہنمائی فرمانے کا، بلکہ ہماری کیا لوگوں کی رہنمائی فرمانے کا آپ نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے، بیواؤں کے حقوق کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ خواتین کے حوالے سے. تو جو لوگ جو ہے صاحب حیثیت ہیں وہ نکاح کر سکتے ہیں، ضرور کریں اور ان کو اپنے گھروں کی زینت بنائیں. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وردہ سکندر آپ کا، آپ نے بھی بتایا جس طریقے سے خواتین آپ کے پاس آتی ہیں کو کیا کیا پرابلمس پیش آتے ہیں. تو ویورز ہمارا پروگرام کا ٹائم ہوا ہے ختم. کل ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی حسینہ سلمان اور وجاد خان کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.